नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बना फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यबन वासिआ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी हम पढ़ रहे थे सूरह साफ़ात और पारा नंबर 23 था और आयत नंबर 156। अम क्या लकुम तुम्हारे लिए सुल्तानुन दलील मुबीन सरी, तो कहते हैं या तुम्हारे पास कोई सरी दलील है, फातू पस ले आओ, बी किताबिकुम अपनी किताब को, इन अगर कुन तुम हो तुम स्वादिकीन, कहते अगर तुम सच्चे हो तो अपनी किताब पेश करो। तो यहाँ पे आर्गुमेंट्स में उनको बताया जा रहा है कि अगर वो कह रही है नाउज़ बिल्लाह अल्लाह की बेटी हैं तो दलील पेश करें या कोई लिखा हुआ अल्लाह का रिटन स्टेटमेंट ले आए कि ये जो है फरिश्ते जो है अल्लाह की बेटियां हैं, कोई गवाह ले आए या कोई लिखी हुई अल्लाह की रिटन स्टेटमेंट ले आए। नेक्स्ट आयत है वजअलू और बनाया उन्होंने बैनाहु उसके दरमियान, व बैना और दरमियान अल जन्नती जन्नों अल जन्नती जिन्नों के नसबन नसब रिश्ते, वलाकद और अलबत्ता तहकीक अलीमत जानते हैं, इल्म से है लफ्ज ना, अली माती जानते हैं, अल जिन्नतु जिन इन्नहुम के वो ला मुहजरून मुहजरून हाजिर किए जाएंगे। सुबहान अल्लाही पाक है अल्लाह ताला, अम्मा उससे जो यसिफून जो वो ये सिफ्त बयान कर रहे हैं, जो वो बयान कर रहे हैं। तो बामुहावरा कि ये जो कुछ बयान करते हैं अल्लाह इससे पाक है। अब आप ये देखें कि पहले ये फरिश्तों की बात कर रहे थे और इन आयत में जिनों की बात कर रहे हैं। तो आप देखें कि आयत नंबर 156 में कहा गया कि दावे को, किसी भी दावे को साबित करने के लिए दो तरह के दलील होते हैं, एक होती है ऐनी शहादत और नकली दलील। यानी कि किसी दावे को साबित करने के लिए एक होती है ऐनी शहादत जिसके मुतालिक अल्लाह ताला ने मुशरकीन अरब से पूछा कि जब हमने फरिश्तों को पैदा किया था तो तुम उस वक्त मौजूद थे, ये देखा था कि नहीं औरतें बना के पेश किया गया है या औरतें बनाया गया है। जाहिर है कि मुशरकीन अरब के पास कोई जवाब नहीं था और हकीकत में ये है कि फरिश्तों में नर और मादे की यानी कि मेल फीमेल की तमीज ही नहीं है। और दूसरी दलील कोई नकली दलील भी हो सकती है, यानी कि किसी आसमानी किताब में ये लिखा हो, रिटन स्टेटमेंट हो कि फरिश्तों को अल्लाह ताला ने औरतें बना के पैदा किया और वो उसकी बेटी हैं। अगर मुशरकीन अरब कोई ऐसी रिटन स्टेटमेंट नहीं दिखा सकते तो इसका मतलब है कि इनके तमाम जो अकायद है मन गढ़ंत हैं, लव है और बातिल है। ठीक है जी। तो यहाँ अल्लाह ताला आर्गुमेंट के साथ, दलील के साथ उनको बात समझा रहे हैं मुशरकीन को कि किस तरह ये बात कर सकते हैं। और फिर आयत नंबर 158 और 59 में अब अल्लाह जिन्हों को अल्लाह ताला में ससुराली रिश्ता दे दिया। मुशरकीन अरब से जब पूछा जाता था कि अगर फरिश्ते अल्लाह की बेटियां हैं तो इनकी माएँ कौन है, तो वो कह देते थे जिन्हों की औरतें। इस तरह गोया एक और जुल्म ढा रहे थे, जिन्हों और अल्लाह ताला में दामादी और ससुराल का रिश्ता कायम कर देते थे। तो अल्लाह ताला ने इसका जवाब यूं दिया कि जिन एक मुकल्लफ मखलूक है जो अपने अमाल की जवाबदेही के लिए अल्लाह के हुजूर पेश किए जाते हैं। और फिर दूसरी बात बताएगी कि जिन्नों की अक्सरियत जहन्नम में जाएगी, डाली जाएगी। और नंबर 3 क्योंकि तुमने इन्हें अल्लाह का ससुर बना डाला, नऊज बिल्लाह। और तुम्हारी बेहूदगी की इंतहा, क्या तुम ये गवारा करते हो कि अपने दामाद को आग में झोंक दूं? ये जिसको तुम आग में झोंकते हो इसे अपना दामाद बनाना गवारा कर सकते हो? आखिर अल्लाह ताला के बारे में इतनी अक्लों में फतूर कैसे आ गया? आप सोचते हैं हमारे लिए अपनी लिए कोई चीज पसंद करेंगे तो हमारे स्टैंडर्ड्स और होंगे, किसी को देंगे तब हमारे स्टैंडर्ड्स और होंगे। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा कंडेम किया गया कि इसी तरह जिनों के बारे में जो उनके अकीदे थे उनको भी अल्लाह सुब्हाना ताला ने रद्द कर दिया। और फिर अल्लाह ताला ने कहा सुबहान अल्लाही अम्मा यसिफून, अल्लाह पाक है, जो कुछ ये बयान कर रहे हैं अल्लाह ताला इससे पाक है। ये जो इन्होंने फरिश्तों और जिनों के मुतालिक जो मन घड़त इन्होंने अकीदे बना लिए। इल्ला आयत नंबर 170 60 इल्ला मगर इबादल्लाही
اللہ کے بندے المخلصین خاص ہیں، خالص ہیں، مگر اللہ کے بندگان خاص مبتلا عذاب نہیں ہوں گے۔ یعنی کہ اللہ کے مخلص بندے نہ اللہ کے حضور گرفتار کر کے پیش کیے جائیں گے اور نہ انہیں عذاب ہوگا۔ نیکسٹ آیت ہے 161، فَإِنَّكُمْ سو بے شک تم، وما اور جو تعبدون تم پوچھتے ہو، با محاورہ سو تم اور جن کو تم پوچھتے ہو، ما نہیں، انتم تم علیہ اس کے اوپر بھی فاتنین، بھی فاتنین، فاتنین ہوتا ہے بہکانے والے، تو با محاورہ ہو گیا کہ اللہ کے خلاف بہکا نہیں سکتے۔ آیت نمبر 163، اللہ مگر من اس کو ہوا جو سولی داخل ہونے والا ہو الجحیم، جہیم جہنم کا نام ہے، جہیم جہنم میں، تو با محاورہ ہو گیا مگر اس کو جو جہنم میں جانے والا ہو۔ تو یہاں پہ آیت نمبر 161 سے 163 میں کہا جا رہا ہے کہ اے مشرقین عرب، تم اور تمہارے معبود مل کر بھی شرک اور شرقیہ عقائد کی مدافعت میں، اسلام کا راستہ روکنے میں جتنے بھی ہرڈلز کھڑا کرنا چاہتے ہو، جتنے بھی اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کرنا چاہتے ہو، جتنی سازشیں تیار کرنا چاہتے ہو، کر لو۔ اللہ کے مخلص بندوں کو تم اپنے دامے فریب میں نہیں پھنسا سکتے، تم صرف اس شخص کو پھنسا سکتے ہو جو تمہاری جیسا ہم جنس ہو اور اس نے جہنم میں جانے کا تہیا کر رکھا ہو، سال الجحیم۔ 164، وما اور نہیں، منا ہم میں سے کوئی، الا مگر، لہو اس کے لیے، مقام مقام معلوم، معلوم ہے یا مقرر ہے، تو با محاورہ ہے، اور فرشتے کہتے ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک کا ایک مقام مقرر ہے۔ نیکسٹ آیت ہے وَإِنَّا اور بے شک ہم، لا نحنو البتہ ہم، صافون، صافون جیسے صافاتی صف بستہ رہتے ہیں، اور یعنی کہ ہم صف باندھے رہتے ہیں۔ آیت نمبر 166، وَإِنَّا اور یقیناً ہم، لا نحنو البتہ ہم، المسبحون، مسبحون ہم تسبیح کرتے رہتے ہیں یا پاکی بیان کرتے ہیں، اللہ پاک کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ اب 164 سے 166 میں نے جو آیات پڑھی، مشرقین عرب فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں اور اپنا معبود قرار دیتے تھے، اور ان 3 آیات میں فرشتوں کی زبان سے اصل حقیقت بیان کی گئی 164 سے 166 تک۔ یعنی کہ تمہارے اس شرقیہ عقیدے کے مقابلے میں فرشتوں کا اپنا بیان یہ ہے، نمبر 1 یعنی کہ ہم میں سے ہر ایک فرشتے کا ایک مقررہ درجہ اور مقام ہے، یعنی کہ ہماری ایک لمٹ ہے، ہم اس سے آگے بڑھ ہی نہیں سکتے۔ ترمذی کی ایک روایت ہے کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، کیا تم نے کبھی اپنے پروردگار کو دیکھا ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ میرے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان نور کے 70 حجاب ہیں، اور اگر میں اپنے مقام سے ذرا بھی آگے بڑھنے کی کوشش کروں تو جل جاؤں گا۔ اور آپ یہ دیکھیں، ہمارا تو یہ حال ہے کہ ہم ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں صف بستہ کھڑے تسبیح و تحلیل کرتے رہتے ہیں، اور ہم وقت اس کے حکم کے منتظر رہتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب بھی سمعنا وعطانا، اللہ کی بات سنیں اور فوراً عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کا مطلوب اور باعمل انسان بنا دے۔ مخلص اس کو کہتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ خود خالصیاں چن لے، یا اور مخلص ہوتا ہے بندے نے خود اللہ کے لیے خالص کر لیا اپنے آپ کو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس خالص پن کے درجے تک اللہ تعالیٰ ہم سب کو پہنچائے۔ آیت نمبر 167 ہے وَإِن اور بے شک کانو تھے ہم، لا یقولون وہ کہتے، با محاورہ اور یہ لوگ کہا کرتے تھے، سوری ایک آیت میں مجھے چھوڑ گئی 166، وَإِنَّا اور یقیناً ہم، لَنَحْنُ ہم، اچھا مسبحون یہ کر لیے تسبیح بیان کرتے ہیں، اور بے شک تھے اور یہ لوگ کانو کہا کرتے تھے، لاؤ اگرچہ، انا بے شک، اندنا ہمارے پاس، ذکرن ذکر، کتاب، من الاولین سے اول اگلے لوگوں، تو با محاورہ ہو گیا کہ اگر ہمارے پاس اگلوں کی کوئی نصیحت کی کتاب ہوتی، لَكُنَّا تو ہم ہوتے، عباد اللہ،
اللہ کے بندے المخلصین خالص کیے ہوئے. با محاورہ ہو گیا. تو ہم اللہ کے خالص بندے ہوتے. نیکسٹ ہے 170. فا کفرو پھر کفر کیا انہوں نے بھی ساتھ اس کے فا سوف یعلمون فا میں نے پس اور سوفا ان قریب یعلمون وہ علم رکھیں گے وہ جان لیں گے. آیت نمبر 167 سے 170 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قریش کا دعویٰ یہ تھا کہ اگر ہمارے پاس نبی آیا ہوتا تو ہم اللہ کے مخلص بندے ہوتے. تو حضرت شعیب علیہ السلام کے بعد حجاز میں کوئی نبی نہیں آیا. یہ لوگ جب سنتے کہ فلاں علاقے میں فلاں نبی مبعوث ہوا ہے تو بسا اوقات یہ آرزو کیا کرتے تھے کہ ہمارے پاس کوئی نبی آتا اللہ کی کتاب ہوتی تو پھر ہم اللہ کے بڑے فرما بردار بنتے اور دوسرے لوگوں کے لیے مثال بھی بنتے. اور پھر جب ان کے پاس ان کے اپنے پیارے نبی آخری الزماں آ گئے تو ان کے تمام قول قرار کو بھول گئے اور نبی کی تکذیب اور اس کی مخالفت میں انہوں نے سب میں کمر بستہ ہو گئے. یعنی کہ اتنے انہوں نے ریٹیلیشن شروع کر دی. ایکچولی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے عام طور پہ عرب اور خاص طور پہ قریش یہود اور نصارہ کی بگڑی ہوئی حالت دیکھ کر کہا کرتے تھے کہ اگر ہمارے پاس نصیحت کی کتاب آتی تو ہم ان سب سے زیادہ ہدایت والے ہوتے. لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو مخالفت شروع کر دی. تو اللہ نے فرمایا ہمارا لشکر غالب ہو کر رہے گا. آگے ہے اگلی آیت پڑھتے ہیں آیت نمبر 171. وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق سبقت سبقت سے ہے پہلے ہو چکا کلماتنا ہمارا کلماتنا وعدہ ہمارا یا ہمارا کلمہ یا ہماری بات لعبادنا ہمارے بندوں سے المرسلین مرسل پیغام پہنچانے والے. با محاورہ ہوا اور اپنے پیغام پہنچانے والے بندوں سے ہمارا وعدہ ہو چکا ہے. آیت نمبر 172. انہم بے شک وہ لہم البتہ وہ المنصورون منصورون نصر ہوتا ہے مدد اور منصورون مدد کیے گئے. تو با محاورہ ہو گیا کہ وہی مدد کیے گئے. وَإِنَّا اور بے شک جندنا جندنا جند کہتے ہیں لشکر کو اور نہ ہمارے لشکر لہم البتہ وہی الغالبون غالب رہنے والے ہیں. تو با محاورہ ہے کہ ہمارے لشکر غالب رہیں گے. اگلی آیت ہے 174. فتولا فا پس تولا ہوتا ہے منہ پھیرنا پس منہ پھیر لے انہم ان سے حتی یہاں تک کہ حین ایک وقت. تو با محاورہ ہوا کہ تو ایک وقت تک ان سے اعراض کیے رہو. اور اگلا ہے وہ ابصر بصارت سے ہے ہم اور دیکھا ان کو فسوفا پس انقریب یبصرون وہ دیکھیں گے. اور پھر آیت نمبر 176. آفا بی عذابنا آفا ہمزہ کے اوپر الف زبر لگا تو کیا ہو گیا کیا س پس ب ساتھ اور عذاب اور نہ ہمارا کیا پس ہمارے عذاب کے لیے یستعجلون اردو کا لفظ ہے اجلت جلدی مچا رہے ہو وہ جلدی کرتے ہیں. تو با محاورہ ہو گیا کیا یہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی کرتے ہیں. تو آیت نمبر یہ جو پڑھی ہے میں نے 171 سے 176 تک تو یہاں پہ یہ بتایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو مخالفت شروع ہو گئی تو اللہ نے فرمایا کہ ہمارے لشکر غالب ہو کے رہیں گے. اور اللہ کے لشکر سے مراد وہ اہل ایمان ہیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں گے اور نہ صرف پیروی کریں گے ان کو فالو اپ کریں گے ان کا ساتھ بھی بنیں گے ان کے حمایتی بھی بنیں گے. اور نیز وہ غیبی طاقتیں بھی اسی میں شامل ہیں جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اہل حق کو مدد فرماتا ہے. اور کہتے ہیں کہ کچھ زیادہ مدت نہ گزرے گی اور وہ اپنی شکست کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فتح کامرانی کو اپنی آنکھوں سے بصارت سے وہ دیکھ لیں گے. اور ان آیات کے نزول کے کہتے ہیں کہ 15 سال بعد ہی کفار مکہ نے اپنے آنکھوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فاتحانہ شان سے مکے میں داخل ہوتے دیکھا اور چند سال کے بعد ہی اسلام نہ صرف عرب بلکہ روم اور ایران کی سلطنتوں پہ غالب آ گیا. اب یہاں پہ اللہ کے غلبے سے مراد روحانی اور اصول دین کا غلبہ ہے اور ہمارے لشکر سے مراد
رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جان نثار مومنین بھی ہو سکتے ہیں، فرشتے بھی ہو سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے چند غزوات میں مومنین کی مدد کے لیے بھیجے تھے۔ چوتھا، وہ غیبی قوتیں بھی ہو سکتی ہیں جو مومنوں کی مددگار ثابت ہوئی۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ پہلے طے کر چکا ہے کہ اللہ حق و باطل کے مارکے میں اپنے انبیاء اور ایمانداروں کی مدد کر کے حق کو غالب کریں گے۔ لیکن اس غلبے سے مراد صرف سیاسی غلبہ ہی نہیں، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بسا اوقات انبیاء اور ان کے جو فالوورز تھے ان کو وہاں سے نکل جانے کو حکم دیا جاتا ہے، تو اللہ نے ان کو عذاب اور مجرم قوم کے ظلم و ستم سے بچا لیا، بلکہ انہیں سیاسی غلبہ حاصل نہ ہوا، اور بعد ہم نے دیکھا کہ انبیاء قتل بھی کر دیے گئے، اور جبکہ اس سے مراد اخلاقی اقدار اور دین کی اصولی باتوں کا غلبہ ہے۔ تو بہرحال ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جن قوموں نے ان شارٹ حق کی مخالفت کی وہ تباہ و برباد ہو گئے، اور اللہ کے نبی کہ ان کو آج بھی کوئی اپنی جگہ سے اللہ کے نبی کو اور ان کے کلمات کو وہاں سے ہٹا نہیں سکتا۔ تو یہاں پہ بات کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ غلبہ دے گا انشاءاللہ تعالیٰ اہل ایمان کو۔ کس طرح سے غلبہ دے گا؟ اللہ بس توکل ہونا چاہیے، اللہ پہ بھروسہ ہونا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ خود فوجیں بھیجے گا، خود اپنا جو ہے نا اپنے دین کو، اپنے اہل ایمان والوں کو بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ خود مدد بھیجے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ ہمارا توکل سٹرونگ ہونا چاہیے، اللہ کی مدد پہ یقین ہونا چاہیے، کنوکشن آپ کی سٹرونگ ہو، اور سبب بھی اختیار کیے ہوں۔ اب آیت نمبر 177 سے 179 تک میں پڑھتی ہوں۔ 177 میں فَإِذَا، پس جب، نازل ہوئے، وہ اترے گا، بِسَاحَاتِهِمْ، ساحہ کہتے ہیں میدان، ساحات صحن کو کہا جاتا ہے، ان کے بِسَاحَاتِهِمْ، ان کے میدان میں، فسا تو برا ہوگا، صباحو اردو میں بھی صبح، یہ دن کا ابتدائی حصے کو کہتے ہیں کہ جب کنارے آفتاب سے افق کے مشرق تک سرخ رہتا ہے، تو صباحو دن، صبح، المنذرین ڈرائے گئے لوگوں کا، تو با محاورہ ہو گیا۔ مگر جب وہ ان کے میدان میں اترے گا تو جن کو ڈر سنا دیا گیا تھا ان کے لیے برا دن ہوگا۔ ایکچولی پچھلے آیت میں تھا کہ وہ انہیں کہ وہ کافروں کا انجام دیکھیں گے تو کہتے تھے افا بھی عذابنا یستعجلون، کیا یہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی کر رہے ہیں؟ مگر جب وہ ان کے میدان میں اترے گا جن کو ڈر سنا دیا گیا تو ان کے لیے برا دن ہوگا۔ اگلی آیت ہے وَتَوَلَّا، اور منہ پھیر لو، عنہم، ان سے، حتیٰ، یہاں تک کہ ہین، ایک وقت تک، یعنی کہ ایک وقت تک ان سے منہ پھیرے رہو۔ تو یہاں پہ بتایا گیا کہ جس چیز کی جو جلدی مچا رہے ہیں کہ عذاب کب آئے گا، جس عذاب کے لیے کفار مکہ جلدی مچا رہے ہیں وہ ضرور آئے گا، مگر اپنے وقت، حتی ہین، اپنے مقررہ وقت پر آئے گا، اور اس طرح آئے گا کہ ان کو یہ معلوم ہی نہیں ہوگا کہ کس طرح سے ان کی جڑ کاٹی جا رہی ہے۔ چنانچہ ابصر اور دیکھو، فسوفا، پس ان قریب، یبصرون، وہ دیکھیں گے، اور دیکھتے رہو، یہ بھی ان قریب نتیجہ دیکھ لیں گے۔ اب یہ کیا نتیجہ دیکھ لیں گے؟ کہ کہتے ہیں کہ جب غزوہ بدر کے موقع پہ ابو جہل کے سوا اکثر سرداروں کا خیال تھا کہ ہمارا تجارتی قافلہ محفوظ نکل گیا تو اب ہمیں جنگ نہیں کرنی چاہیے، مگر ابو جہل اکیلا اس بات پہ انسسٹ کر رہا تھا ہم میدان میں نکل آئیں گے تو ہم اسلام کا سر کچل کے رکھیں گے، مگر اس کا یہی اصرار اس کی اپنی موت اور کفر کی کمر توڑنے کا سبب بنا۔ اور بالکل ایسی حالات میں جنگ احزاب، یعنی کہ غزوہ بدر میں بھی اور پھر غزوہ احزاب کے موقع پہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طرح مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح دلائی، اور پھر اسی طرح فتح مکہ میں تو حقیقتاً کفر کی موت ہو گئی، اور پھر اس کے بعد اعلان برات نے رہی سہی کسر نکال دی۔ اتنی دفعہ تو ان لوگوں پہ اللہ کے رسول کی زندگی میں عذاب آیا، اور یہ جوں یہ لوگ عذاب سے دوچار ہوتے رہے اور عذاب کے لیے جلدی مچانے کی باتیں وہ خود کر رہے تھے، پہلا عذاب دیکھنے کے بعد انہوں نے پھر کبھی عذاب مانگنے کا نام نہ لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے دین حق کو
اور بھی زیادہ فتح اور نصرت عطا فرمائی، اور یہ فتح سیاسی بھی تھی اور اس کے اسلامی اقدار بھی تھے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کہا وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، دیکھتے رہو، یہ بھی عنقریب نتیجہ دیکھ لیں گے۔ آگے بہت خوبصورت آیات ہیں، سبحانہ، پاک ہے، ربی کا، تیرا رب، رب العزتی، رب عزت والا، اما اس سے جو یصفون صفت سے ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ تو باب محاورہ ہے، یہ جو کچھ بیان کرتے ہیں تمہارا پروردگار جو صاحب عزت ہے اس سے پاک ہے۔ اور پھر اگلی آیت آتی ہے 181، وَسَلَامٌ، اور سلام، علی المرسلین، رسولوں پہ اور پیغمبروں پہ سلام، والحمدللہ رب العالمین، والحمدللہ، اور تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، رب العالمین، جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ یہ میں دوبارہ پڑھتی ہوں، بڑی خوبصورت اس کا اختتام ہو رہا ہے سورہ صافات کا، سبحان ربک رب العزتی اما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، کہ یہ جو کچھ بیان کرتے ہیں تمہارا پروردگار جو صاحب عزت ہے اس سے پاک ہے، اور پیغمبروں پر سلام، سب طرح کی تعریف اللہ رب العالمین ہی اس کا مستحق ہے۔ اس سورت کا جو اختتام ہے اس میں مشرکوں کے شرقیہ عقائد کی مدلل تردید کے بعد اس کا نتیجہ یہ پیش کیا گیا کہ اللہ کی ذات میں صفات کے متعلق ان لوگوں نے جو باتیں گھڑی ہیں، اللہ کی ذات اور ان کی صفات میں جو ہے اللہ تمام ان عیوب اور نقائص سے پاک ہے۔ سبحان ربی کا رب العزتی اما یصفون، کہ جتنی جتنی کرٹکس، جتنے جتنے منافقین، جتنے جتنے کافر جو مرضی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اندر کیسی کیسی نقائص یا عیوب نکالتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَالسَّلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ، اور رسولوں پہ سلامتی ہو کہ وہ اپنی قوموں سے دکھ سہ سہ کے بھی، اتنی اذیتیں، اتنی آزمائشیں برداشت کرنے کے باوجود بھی مسلسل خالص توحید کا پیغام اپنی قوموں کو پیش کرتے رہے۔ والحمد للہ رب العالمین، اور انہوں نے صرف اللہ کی عیوب سے پاکیزگی کا سبق ہی نہیں دیا بلکہ یہ تعلیم بھی دی کہ ہر طرح کی اچھی صفات، خوبیاں اور تعریف کی مستحق صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے، کیونکہ وہی تمام کائنات کا رب ہے، رب العالمین۔ جی الحمدللہ ہماری سورہ صافات ختم ہوئی۔ وما علینا الا البلاغ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔